नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 22 का तर्जुमा और तशरीह इंशाअल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आयत नंबर 21। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। या अय्युहन्नास, ए लोगो। या अय्युहन्नासु, ए लोगो। सुअबुदू, तुम इबादत करो। रब्बकुम, अपने रब की। अल्लज़ी, वो रब। खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना, और उन लोगों को पैदा किया। मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। अल्लज़ी, वो अल्लाह। इबादत करो उस अल्लाह की। जअल लकुमुल अर्ज़, जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को। फ़िराशन, बिछोना बनाया। वस्समा, और आसमान को। बिनाअन, छत बनाया। व अंज़ला, और उतारा। मिनस्समाई, आसमान से। माअन, पानी। फ़अख़रजा, पस निकाला। बिही, इसके साथ। मिनस्समराति, फल। रिज़क़न लकुम, जो तुम्हारा रिज़्क हैं। फ़ला तजअलू, पस तुम न बनाओ। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अंदादन, हमसर न बनाओ, बराबर न बनाओ, शरीक न बनाओ। व अंतुम तालमून, और तुम जानते भी हो। अब सूरह बक़रा की दूसरी आयत में उस दुआ और दरख्वास्त का जवाब था जो सूरह फातिहा में आई थी, यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फरमाया, जो सिरातल मुस्तकीम तुम तलब करते हो वो इस किताब के अंदर मौजूद है, क्योंकि कुरान करीम अव्वल से आखिर तक सिरातल मुस्तकीम ही की तशरीह है। फिर इसके बाद सूरह बक़रा की शुरू में, यानी पहली 3 आयत में मोमिनीन और मुत्तकीन का तज़किरा हुआ। वो मोमिनीन जिन्होंने कुरानी तालीमात को अपना नस्बुल आइन बनाया, जिन्होंने हिदायत कुरानी को अपना नस्बुल आइन बनाया। और फिर बाद की 2 आयतों में उन लोगों का जिक्र था जिन्होंने खुल मुखल्ला हिदायत की मुखालफत की। फिर बाद की आयतों में मुनाफिकीन का। इस तरह सूरह बक़रा की इब्तदाई 20 आयतों में हिदायत के कबूल करने और ना करने के मेयार पर कुल इंसानों को 3 ग्रोहों में बांट दिया गया, जिसमें इस तरफ भी इशारा पाया गया कि इंसानों की ग्रोही और कौमी तकसीम नस्ब, वतन या ज़ुबान और रंगों की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि इसकी सही तकसीम मज़हब की बुनियाद पर है। जैसा कि सूरह मुजादिला में अल्लाह ताला और इसकी हिदायत को मानने वालों को एक कौम कहा गया और दूसरी कौम जो ना मानने वाले थे उनको दूसरी कौम। जैसे एक को हिज़्बुल्लाह कहा गया और दूसरे को हिज़्बुश शैतान। अब यहाँ पर सबसे पहली आयत में या अय्युहन्नासु, ए लोगो। पहली आयत में अन्नास से खिताब हुआ, और अन्नास अरबी ज़ुबान में मुतलक इंसान के मानी के लिए आता है। इसलिए मज़कूरा तीनों ग्रोह, जिनका पहले 3 ग्रोहों का तज़किरा हुआ है, मोमिनीन, कफ़ार और मुनाफिकीन, उन तीनों ग्रोहों को खिताब है, यानी वो तीनों ग्रोह इस खिताब के अंदर शामिल हैं। अब उसके बाद फरमाया, ओ अबुदू रब्बकुम, तुम इबादत करो अपने रब की। इबादत के मायने हैं अपनी पूरी ताकत मुकम्मल फरमाबरदारी में सर्फ करना और खौफ और अज़मत के पेश नज़र नाफरमानी से दूर रहना। और रब के मानी परवरदिगार के भी हैं, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं। तरबियत करने वाला, वो जो तदरीजी तरबियत करता है, रब कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ रब लफ्ज़ आया है। रब की जगह यहाँ पर अस्माउल हुस्ना में से कोई और दूसरा लफ्ज़ भी तो आ सकता था।
مگر یہاں پر رب لفظ کا انتخاب کرنے میں حکمت یہ ہے کہ عبادت کی مستحق بھی صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کیا۔ رب، تمہارا رب کون سا رب؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اور یہاں پر رب کی وہ صفت بتلائی گئی ہے جو اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی مخلوق میں پائے جانے کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو نابود سے بود کرتی ہے، پھر بطن مادر کی تاریکیاں، گندگیاں اور ان کے اندر ایسا حسین اور جمیل، پاک و صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں۔ یہ سوائے اس ذات حق کے کس کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کی محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ والذین من قبلکم کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد، یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں من قبلکم لفظ آیا ہے، من بعدکم نہیں آیا، تو یہاں پر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ امت محمدیہ یہ سب سے آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت دوسری یا کوئی دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، تو نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اور اس کے بعد آخری جملہ میں لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر یہاں پر ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، کہ وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یعنی پہلے ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسان کے اپنے نفس سے متعلق تھی، اب آفاقی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور آفاقی نعمتوں میں سب سے پہلے زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ انسان کے لیے اس کو فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم کہ جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے کی طرح یا پتھر کی طرح سخت کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال ہی نہ کر سکیں، بلکہ اللہ کی قدرت شان دیکھو کہ جہاں پر ہمیں زمین کی نرمی چاہیے ہوتی ہے تو وہاں پہ زمین نرم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر سختی چاہیے ہوتی ہے تو وہاں پر زمین سخت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب زمین اگر کسی جگہ ہم کھودتے ہیں، کوئی چیز کاشت کرتے ہیں تو وہاں پر زمین کو ہم نرم پاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، تو اس وقت زمین سخت ہو جاتی ہے، جو اتنا بوجھ اٹھا کر اپنے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے زمین کو نہ تو بہت نرم بنایا کہ وہ قرار ہی نہ پکڑ سکے، اور نہ ہی بہت سخت بنایا کہ ہم اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال ہی نہ کر سکیں۔ دوسری نعمت یہاں پر آسمان، اور آسمان کو مزین بھی کیا ستاروں کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت چھت بنایا۔ اور پھر تیسری نعمت ہے انزل من السماء، آسمان سے پانی اتارنا۔ اب آسمان سے پانی برسانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے متعدد مقامات میں بادلوں سے پانی برسنے کا ذکر فرمایا، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان بادل ہوتے ہیں جہاں سے پانی برستا ہے، بارش۔ مثلا سورہ واقعہ میں ہے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم اتارتے ہو سفید بادلوں سے پانی، ام نحن المنزلون، یہ ہم اتارنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نبا میں بھی آیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ اور پھر چوتھی نعمت یہاں پر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے نکالے اس کے ساتھ پھل۔ چوتھی نعمت پانی کے ذریعے سے پھل پیدا کرنا، اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا۔ پروردگار عالم کی
4 مذکورہ صفات میں سے پہلی 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی سعی اور عمل یعنی کسی کام کو تو خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں، بلکہ یہاں پر تو بیچارے انسان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے، بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے، ان کے متعلق تو کسی بے وقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کوئی سادہ لوح انسان ہو یا کوئی سطحی نظر رکھنے والا انسان ہو تو اس کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کا اپنا عمل اور اس کی دانشمندانہ تدبیریں بھی اس میں داخل ہیں کہ وہ زمین کو نرم کرتا ہے اور بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیت میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی سعی اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل صرف اور صرف رکاوٹیں دور کرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو زمین کو نرم کرتا ہے، کھودتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کے اندر سے جھاڑ تنکا وغیرہ دور کرتا ہے، اس میں کھاد ڈال کر نرم کرتا ہے، تو یہ صرف اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جو بیج میں سے نازک کونپل نکلے گی تو وہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور پودا نکالنے، پھل لگانے اور پھلوں سے انسان کی غذا بنانے میں انسان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح اسی مضمون کو سورہ واقعہ میں بھی بیان فرمایا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون، بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو، اانتم تزرعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اسے اگانے والے ہیں۔ یعنی قرآن کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس بجوز اس کے اور کیا ہے کہ بلاشبہ اللہ ہی سب درختوں کو اگانے والا ہے اور ان پر پھل پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات کا سردار بنایا اور ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، اور یہ صرف رب کائنات کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا اور انسان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم اپنے رب کی خدمت اور اس کی عبادت میں مشغول رہو، کسی کی طرف نظر نہ کرو۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بلا دیا، تو اسے ایک خدا کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنی پڑی۔ جیسے ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی اور فی کا نہ سوچا انجام، کہ بھئی اس کا انجام کیا ہے۔ اسی غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہیست کرنے والا، نابود سے بود کرنے والا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک ایک قطرے سے حسین اور جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، پھر آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو عبادت کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور پھر اس پر بھروسہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی جس کا نام توحید ہے۔ یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال، احوال، اخلاق، معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق اور مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے،
بغیر اس کی مشیت اور ارادے کی کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، نہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت، راحت، تنگی فراہی میں صرف ایک ذات کی طرف ہوگی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل، ہر حالت میں اس کے لیے پناہ گاہ، ہر غم اور فکر میں اس کا غم گسار ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کے کون و فساد اور اس کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی مشیت کے تابع ہیں، اور وہ ہے اللہ۔ اس عقیدے کی مالک ساری دنیا سے، جو اس عقیدے کا مالک ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے بے نیاز، خوف و خطر اور سے بالاتر زندگی گزارتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، کلمہ توحید کہلاتا ہے۔ اس کا بھی یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین کرنا اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے، کیونکہ توحید خدا یہ بہت ضروری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہو سکتے۔ آج کلمے کے پڑھنے والے تو دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ اتنے کسی پہلے زمانے میں نہیں تھے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں، ورنہ ان کا بھی یہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا۔ نہ کوئی بڑی سے بڑی قوت اور طاقت ان کو مرعوب کر سکتی تھی، نہ کسی قوم کے عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت اور سلطنت ان کے قلوب کو حق کے خلاف اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کے دیتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک پیغمبر، اور پوری امت کو چیلنج کرتا تھا، کیدونی فلا تنظرون، جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اور تابعین جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت اور قوت اسی حقیقی توحید میں چھپی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ توحید کی اصل دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔